ठहर कर सोचिए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 3 दिन में बड़ी से बड़ी बीमारी का असर टूटने लगे? क्या सच में अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि जहां डॉक्टर जवाब दे दे वहां से शिफा का दरवाजा खुल जाए? सुनिए और दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह के कलाम की वो ताकत है जिसे जिसने भी समझ लिया उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह का वक्त जब आप नींद से उठते हैं और आपका पेट बिल्कुल खाली होता है, उसी वक्त अगर कोई शख्स इन मुक़द्दस सूरतों को पानी पर पढ़कर दम करता है और फिर वो पानी पी लेता है तो अल्लाह के फजल से उसके अंदर जो भी बीमारी होती है उसकी जड़ हिलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ 3 दिन, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन अगर ये अमल लगातार कर लिया जाए तो बड़े से बड़ा मरीज जिसे हर जगह से मायूसी मिल चुकी हो, जिसे डॉक्टर भी कह चुके हो कि अब इलाज मुमकिन नहीं, अल्लाह के कलाम की बरकत से वही शख्स शिफा पाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह ने अपने कलाम में ऐसी तासीर रखी है कि जो बंदा हर दरवाजे से मायूस हो जाता है उसके लिए यही कलाम उम्मीद का दरवाजा खोल देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात बहुत कीमती है, जिंदगी भर काम आने वाली है। अगर आप इस अमल को बिल्कुल सही तरीके से बिना किसी कमी या ज्यादती के पूरा यकीन रखते हुए कर लेते हैं तो पहले ही दिन इसकी बरकत के असरात आपको महसूस होने लगे। 3 दिन लगातार और फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे जैसे शीशा साफ होता है वैसे ही हालात साफ होते चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि वो सूरत कौन सी है? तो सुनिए, वो सूरत इतनी मशहूर है कि हर शख्स उसे जानता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। जिसने कभी कुरान नहीं भी पढ़ा उसे भी ये सूरत याद होती है। ये वो सूरत है जिसकी फजीलत खुद बुजुर्गों ने बयान की कि इसे पढ़कर दम किया जाता था और अल्लाह शिफा अता फरमाता था। इस सूरत को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, पूरे अदब, पूरे यकीन और पूरे एहतिराम के साथ। और इसकी शान देखिए, ये वो सूरत है जिसे 2 बार नाजिल किया गया, एक बार मक्का मुकर्रमा में और दूसरी बार मदीना मुनव्वरा में। अब सोचिए, जिस सूरत को अल्लाह ताला 2 बार नाजिल फरमाए उसकी अजमत और मकाम क्या होगा? इसकी असल कीमत वही जान सकता है जिसने इसे आजमाया हो, जिसने इसके असर को अपनी जिंदगी में महसूस किया हो। देखिए, बात कलाम की होती है लेकिन असल कीमत बोलने वाले की होती है। एक फकीर कुछ कहे तो कोई ध्यान नहीं देता और एक बादशाह कुछ कह दे तो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। तो फिर अंदाजा लगाइए ये किसका कलाम है? ये कलाम ए रब्बानी है, मालिक ए कायनात का कलाम। वो कलाम जिसके सामने दुनिया का हर कलाम फीका पड़ जाता है। इसीलिए इसके अंदर ऐसी तासीर है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि हॉस्पिटल्स में जहां मरीज आखिरी हालत में होते हैं, जहां वो वेंटिलेटर पर होते हैं, वहां कुरान की तिलावत चलाई जाती है और सिर्फ सुनने की बरकत से अल्लाह उन मरीजों को राहत और शिफाता फरमा देता है। इतनी अजीम ताकत है अल्लाह के कलाम में। और इसके अंदर कुछ ऐसे हरूफ भी हैं जैसे अलिफ, लाम, मीम, जिनके बारे में फरमाया गया कि ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राज्य है। इनका असल मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो जब ऐसा कलाम, ऐसा मुकद्दस राज्य आपके पास मौजूद है तो फिर देर किस बात की? यकीन के साथ, अदब के साथ और मुकम्मल तरीके से इस अमल को कीजिए और फिर खुद अपनी आंखों से देखिए कि अल्लाह का कलाम आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली लाता है, कैसे बीमारियां दूर होती हैं और कैसे बंद रास्ते खुलने लगते हैं।
बस शर्त एक है, यकीन, पूरा यकीन, क्योंकि जहां यकीन होता है वहीं से शिफा शुरू होती है, और जहां अल्लाह का कलाम होता है वहां नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। जरा गौर कीजिए, कितनी अजीम बात है कि हमें कुरान पढ़ाने वाले खुद साहिब एक कुरान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु है, और 12 साल की मुद्दत में आपने ये कलाम सिखाया। अब सोचिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु को क्या क्या अता न किया होगा। आसमानों के खजाने, इल्म के दरिया, और वो नूर जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर इस आयत पर जरा तदब्बुर कीजिए, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, यानी सिखाने वाला खुद रहमान है और सीखने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अंदाजा लगाइए ये कैसा कलाम है और उसमें कितनी ताकत छुपी हुई है। ये वही कलाम ए पाक है जिसकी सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा शरीफ है। अब जरा इसकी शान सुनिए। ये सूरत नूर भी है, रोशनी भी है, और जिंदगी को बदल देने वाली हकीकत भी है। ये वो सूरत है जो दिलों को सुकून देती है, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका हल इस सूरत में मौजूद न हो। अगर आप इस सूरत को पढ़ लें और उसके साथ वो दूसरी सूरत भी पढ़ें जिसका जिक्र आगे आएगा, तो यकीन जानिए आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह के कलाम में कैसी जबरदस्त तासीर है। जरा तवज्जो से सुनिए। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट पूरे यकीन और ध्यान के साथ ये अमल कर ले तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपने जितना इलाज करवाया, डॉक्टर बदले, दवाइयां ली, वो सब अपनी जगह, लेकिन अगर इस अमल के साथ दवा भी लेते रहेंगे तो वही दवा भी असर दिखाने लगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने हर इलाज कर लिया मगर शिफा नहीं मिली। याद रखिए, जब ये कलाम पढ़ा जाता है तो मसाइल खुद ब खुद हल होने लगते हैं। ये एक बाबरकत अमल है। चाहे आप बीमार हो या ना हो, इसे जरूर कीजिए, क्योंकि इसकी बरकत से जिंदगी के बिगड़े हुए हालात भी संवर जाते हैं। अब सुनिए कुरान की तासीर का एक वाकया। एक सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे, पास एक घोड़ा बंधा था। अचानक वो बेचैन होकर उछलने लगा। जब उन्होंने देखा तो एक बादल सा था जिसमें चिराग रोशन थे। सुबह वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने आए थे। यानी जहां तक कुरान की आवाज पहुंचती है वहां तक अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इसी तरह अगर कोई कुरान पढ़कर बीमार पर दम करे तो उसका असर फूलों की खुशबू की तरह हर तरफ फैलता है। दिल को सुकून और दिमाग को ताजगी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह उसके लफ्जों में ऐसी तासीर पैदा फरमा देता है कि बीमारियां खत्म होने लगती हैं। सहाबा किरामज ने सूरह फातिहा पढ़कर सांप के डसे हुए शख्स पर दम किया तो अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। इसी तरह एक शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, जब उस पर यह सूरत पढ़कर दम किया गया तो अल्लाह ताला ने उसे उस बीमारी से निजात दे दी। अब तरीका सुन लीजिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। शुरू में 7 मरतबा आमीन कहना है। फिर पूरी सूरत इस तरह पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानि अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अमल आप फज्र के बाद भी कर सकते हैं या उससे पहले भी, लेकिन सबसे बेहतर वक्त वो है जब आप निहार मुंह हो, यानी खाली पेट। उस वक्त इंसान ताजा होता है, दिल पुरसुकून होता है और इबादत के लिए बेहतरीन कैफियत में होता है। इसी वक्त जमीन पर फरिश्ते भी मौजूद होते हैं। रात के फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं और दिन के आ रहे होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमतें सबसे ज्यादा नाजिल होती हैं। अब एक खास बात याद रखिए, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत पढ़नी है,
کیونکہ اسی میں اصل برکت چھپی ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کو سر درد رہتا تھا، بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر اس کا علاج نہ کر سکے۔ ایک بزرگ نے اسے ایک ٹوپی دی، جب وہ پہنتا تو درد ختم ہو جاتا اور جب اتارتا تو درد واپس آ جاتا۔ جب اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اسلام کی حقیقت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور ادب کے ساتھ رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کروں گا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی الفاظہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے اور پھر دیکھیے کیسے زندگی بدلتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس ایک شرط ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ دوستو، بسم اللہ کے ساتھ ہی اس سورت اے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، یا پھر بعد میں 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو 40 کی عدد کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا کہ 40 کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اسلام میں 40 کا بڑا خاص مقام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، صرف 39 لوگ تھے اور وہ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن جب 40ویں شخص نے اسلام قبول کیا تو پھر دعوت اسلام کھل کر ہونے لگی۔ تب یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم حق پر ہیں اور ہمیں چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے 40 کی عدد بہت اہم مانی جاتی ہے، اسے ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اب جب آپ اس سورت کو پڑھ لیں تو ایک بوتل پانی لگ بھگ 1 یا 1.5 لیٹر اپنے پاس رکھیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اس پانی پر دم کریں۔ اس سورت کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا اور بیماریاں بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر آپ اسے کچھ دنوں تک جاری رکھیں تو اس کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، جس سورت کا آپ پہلے ذکر کر رہے ہیں، جتنی بار شروعات میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اتنی ہی بار یہاں بھی پڑھنی ہے اور آخر میں بھی اتنی ہی بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اس پانی کو 3 وقت استعمال کریں، صبح، دوپہر اور شام۔ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو اسے پلائیں۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو اس پانی کو اپنے اوپر بھی دم کر کے پھیریں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کو اثر دکھائی دے گا۔ یہ سورت بہت افضل ہے اور اسے قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بار بار ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے اور اس کا نمبر 55 ہے۔ اسے سورت الرحمن کہا جاتا ہے۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو جنات بھی اسے سن کر کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں۔ یہ سورت ہر طرح کی حاجت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑکا جائے تو اللہ تعالی ہر طرح کی بلا اور نقصان دینے والی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا۔ جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے۔ کیوں؟ دیکھا دنیا میں دکھ بہت۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا گر رہا۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا، کندھے کے اوپر رکھ کر جا رہے۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے، کچھ نہیں۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دی، لیکن ایک مثال تو ہے۔ محل کی زندگی چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر انسان نکلا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گئے، تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے۔
بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی مناظر دکھا دیے گئے۔ کیا کھانے کو ملے گا؟ زقوم، جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو، اور پھر اس پر پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، گرم پانی یا پیپ، اور زخم کا دوبت ملے گا۔ حضور کو شب معراج میں جو دکھائے گئے مناظر، عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی، اور میں عرض کر چکا ہوں خسر ہے یہاں، الخسر نہیں۔ الخسر ہوتا تو کوئی خاص خسارہ، خسرن یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں، تنکیر نکرہ جو آتا ہے تفصیل کے لیے، بہت خسارہ، بہت بڑا گھاٹا۔ اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے ایمان۔ اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان، پاس بعد الموت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ یہ ایمانیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عنوان ہے، کتنی لمبی لمبی بحث قرآن مجید میں ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں آئی ہیں مکی صورتوں کے، لیکن اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت کم ہے۔ اس ایمان کے دو لیول سمجھ لیجئے، یا دو قسمیں سمجھ لیجئے، یا دو ایسپیکٹ سمجھ لیجئے۔ اور یہ مجھے امید ہے کہ بہت سے حضرات نے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کے یہ دو درجے ہیں، زبان سے اقرار، جو کہے، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے ہے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لائن کھینچی ہوئی تھی، پہلے ادھر تھا فوراً ادھر آ گیا۔ یہ ہے اقرار باللسان، اس کی حیثیت قانونی ایمان کی ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان باپ کی وراثت مسلمان بیٹے کو جا سکتی ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے تو وراثت نہیں پہنچے گی۔ Who is a Muslim and who is not a Muslim؟ یہ لیگل کوسچن۔ مسلمان ریاستوں کے اندر دستور میں ہوگا کہ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹ مسلمان ہوگا، تو کتنا بڑا لیگل کوسچن ہے کہ کون ہے واقعی مسلمان کون نہیں ہے، تو بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا سارا معاملہ اس دنیا تک ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ میں اپنی بیٹی نکاح میں دے سکتا ہوں کسی مسلمان کو۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، جب دل میں اتر جائے، دل میں کھپ جائے، وہ ہے اصل ایمان۔ ہم دنیا میں اس کو زیر بحث لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے دل میں اتار کر دیکھ لے ایمان ہے کہ نہیں، کوئی نہیں۔ الیکٹرو کارڈیوگرام کر لیجئے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ہے ریگولیرٹی ہے۔ اینجیو پلاسٹی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ اتنی وینز بلاکس ہے۔ بس دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ لہذا دنیا میں ہم ایمان پر بحث ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صاحب ایمان ہے اور یہ نہیں۔ ہاں مسلمان ہے تو مسلمان کے جو حقوق ہیں اسے ملے، وہ فاسق بھی ہو تو مسلمان ہے، فاجر بھی ہو تو مسلمان ہے، متقی ہو تب بھی مسلمان ہے، نیک ہو، عبادت گزار ہو تب بھی مسلمان ہے۔ اور لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی ان میں کوئی فرق نہیں۔ المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت اہم ہے۔ اتنی اہمیت تو اس کی ہے کہ ذرا سی ایک خطا ہو گئی تھی حضرت اسامہ ابن زید سے۔ حضور کو بہت محبت تھی اسامہ سے، اپنے پوتے کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ زید کو تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید ابن حارثہ۔ تو بعد میں جب آیت اتری کہ یہ کوئی منہ بولا بیٹا اسلام میں کوئی شے نہیں ہے، ورنہ پہلے انہیں کہتے تھے زید ابن محمد، اس کے بعد دوبارہ وہ زید ابن حارثہ رہ گئے، لیکن محبت کتنی تھی زید سے۔ اور اس اعتبار سے گویا کہ حضرت اسامہ ابن زید وہ تو حضور کے پوتوں کے معنی، ان سے غلطی ہو گئی۔ ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دو بدو، اس کافر نے جب سمجھا کہ میری تو بس ہو گئی، اب میں مزید مقابلہ نہیں کر سکتا، اب میری جان اس کے ہاتھ میں، اسامہ کے ہاتھ میں، انہوں نے پڑھ دیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ انہوں نے یہی سمجھا جو ہم ہوتے تو سمجھتے کہ جان بچانے کا ہیلا کر رہا ہے، لہذا گردن اڑا دی۔ کچھ دل میں اپنے خدشہ سا رہا یہ صحیح کام کیا میں نے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے حضور کو کسی اور ذریعے سے اطلاع پہنچی۔ طلب فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، آپ نے نہیں کہا کہ تم غلط کر۔ اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ یعنی نہ تم دل چیر کے دیکھ سکتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیسے کہہ سکتے ہو یقین سے کہ اس نے جان بچانے کو کلمہ پڑھا؟
اور اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم، لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات، آیت نمبر 14 ہے یہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر. اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ. اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلے اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ ان کی تین حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے تو وہ مومن ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا. بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں. نہ ایمان نہ نفاق. وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے پھر دیکھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق. جو صدق دل سے ایمان لائے وہ مومن. درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہے، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں. اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان، بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات. اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے. اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں. لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم. آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں تجزیہ کر عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کریں. ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے غریبان میں جا کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سورہ واقعہ کی آیات أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں. کہتے تھے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا. تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو. چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی. تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں. لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. دل کا ایمان یہ ہے اصل. اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے؟ پھر دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، نبی کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید. ہرگز ایمان نہیں لائے. ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس حالت میں بھی
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے، یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں۔ لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا، ڈیفائن ایمان، ایمان we want to be accepted as مومنز، تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی۔ ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی، علم الیقین، علم الیقین، ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین۔ یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں۔ ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان، حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ احسان، یقین کا وہ درجہ۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا، لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے 2 درجے ہیں۔ ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہے یا ایمان پر مستزاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی، ہمارے 2 سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آراء رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا۔ یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص، ہے نا متضاد بات۔ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیں، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے۔ چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا۔ شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے، لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول، المسلم کفر لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر، لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا، خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔
تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ ہے۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اب دوسری شرط کیا؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو